बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ अहम फैसले होने वाले हैं और वो अहम फैसले होंगे चंद दिन के बाद। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त दौरा बरतानिया और अमेरिका पे हैं और वो वापस पहुंचेंगे एक दो दिन के अंदर। वापस आना है उन्होंने, 10 तारीख को आई थिंक वापस चले जाएंगे, पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद ज़रा हालात व वाक़यात का अंदाज़ा हो सकेगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ये कंपनी चलने वाली है नहीं और हर आने वाला दिन जो है इसके लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भारी साबित हो रहा है और वो अपने अल्लों तल्लों में किसी किस्म की कोई कमी करने के लिए तैयार नहीं है। सारे भाषण पाकिस्तान के शहरियों के लिए हैं। पाकिस्तान के शहरियों को उन्होंने समझा है रियाया और चरागाह बनाया हुआ है और वह बिल्कुल पुरानी डगर पे चल रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि लूट मार उसी तरीके से, उसमें किसी किस्म का कोई मुबालगा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि 172 अरकान, 172 और 173 अरकान की ये वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। बाकी सारी अपोजिशन है, उसको निकाल दें। कुछ इस्तीफ़े मंजूर हो चुके, कुछ इस्तीफ़े वापस हो गए, हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, अपोजिशन वापस आने वाली। लेकिन हुकूमती बेंचों पे 172-73 अरकान है। एक वोट से वज़ीर आज़म बने थे और एक उनका जो मेंबर है वो जेल में है, अली वज़ीर। एक और एमएनए है, वो भी मफरूर है। ये हालत है इस वक्त। और लेकिन 172-73 के अरकान में कल मज़ीद 5 मुआवनीन ख़ुसूसी शामिल किए गए हैं और इस तरीके से मुआवनीन की तादाद हो गई है 40 और वज़ीर कितने हो गए हैं? वज़ीर हैं जी 45 वज़ीर मुशीर और 40 मुआवनीन। काबीना की टोटल तादाद 85 और 38 हैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और ये कुल मिला के हो गए 123। 124वें हैं खुद जनाब शहबाज शरीफ साहब और बाकी रह गए 48 मेंबर। 48 मेंबर्स के पास पोर्टफोलियो नहीं है। जब इनसे पूछ, और ये इतनी बड़ी काबीना 172 अरकान की, रिजल्ट क्या है? 0 + 0 + 0 = 0, बल्कि 0 - 0 - 0 हर दिन माइनस हो रहा है। और IMF का डेलीगेशन जायज़ा मिशन आया हुआ है, वो वजारतों का जायज़ा ले रहा है। हम उनसे कहेंगे कि एक दफ़ा ज़रा इनकी काबीना के बारे में पूछ लें। इनकी काबीना पूरी दुनिया में इतनी बड़ी काबीना नहीं है। 123 लोग इस वक्त पोर्टफोलियोज पे हैं। 172 में से 123, 124 में खुद वज़ीर आज़म है और सिर्फ 48 मेंबर्स हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज नहीं है। फिर ये बड़े धड़ल्ले से आके कहते हैं कि कोई खर्चा ही नहीं है, कौमी ख़जाने पे बोझ नहीं है। हर वज़ीर, हर मुशीर, हर मुआवन, हर वज़ीर ममलिकत, इनमें से कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेते और बस हम तो खिदमत कर रहे हैं। वो जो दफ्तर खुलता है, दफ्तर के साथ स्टाफ होता है, फिर घर पे जो स्टाफ होता है वो सारे कहाँ से आते हैं? जो गाड़ियों में फ्यूल चलता है वो कहाँ से आता है? जो दफ्तर खुलते हैं तो उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? ये 123 दफ्तर जो खुले हुए हैं, इनके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है? वो मेरी और आपकी जेबों में से जा रहे हैं, कौमी ख़जाने में से जा रहे हैं। उस कौमी ख़जाने में से जो कि दुनिया का बदतरीन मकरूज़ मुल्कों में जिसका शुमार हो चुका है और सबसे बड़ी काबीना भी ये है। और मज़ीद ये कहते हैं कि हमने कंटिन्यू करना है और हम एक दिन पहले नहीं छोड़ने के लिए तैयार। ये चाहते हैं कि हम एक साल मज़ीद इजाफा करेंगे। आप ये देखें कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ब्लैक मेलिंग में इजाफा। हर मेंबर जो है वो ब्लैक मेल कर रहा है आपको, एक एक रुकन ब्लैक मेल कर रहा है कि मेरे राइट वाले को बना दिया तो मुझ में क्या कमी है, मुझे भी बनाएं। उसको बनाते हैं तो फिर अगला कहता है कि मुझे भी बनाएं। तो इस तरीके से ये सारे पोर्टफोलियोज ले रहे हैं। झंडे लगाए, झंडे वाली गाड़ियाँ हैं, इसको एंजॉय करना है। फिर ये कहते हैं कि कौमी ख़जाने पे हम बोझ नहीं हैं। तो ये तो एक छोटी सी दास्तान है। और उसके बाद लेकिन दूसरी जानिब ये इस तरफ ये कर रहे हैं और उधर एक जायज़ा मिशन भी, एक कफ़ायत शारी मिशन बनाया हुआ है। कफ़ायत शारी मिशन हुआ है 15 रुकनी। ये 123 लोग जो हैं वो पोर्टफोलियोज के साथ हैं। कफ़ायत शारी मिशन 15 मेंबर्स का, उसको जिम्मे लगाए हो कि आप बताएं कफ़ायत शारी कैसे करनी है। इससे बड़ा मजाक दुनिया में कहीं और हो नहीं सकता। जो है पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, पेट्रोल की किल्लत है, आटे की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है। हर जो कारोबार का, हर कारोबारी जो है, हर इंडस्ट्री जो है उसके हाथों ये ब्लैकमेल हो रही है और इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। कारें बनाने में कारसाज कंपनियाँ बंद हो रही हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो अलग से कह रही हैं कि जी हम भी अपनी प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। यहाँ तक हालात आ चुके हैं। लेकिन
یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے کے لیے، اور $1 ارب سے ان کا بنے گا کیا؟ $1 ارب کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یعنی کہ دیر پا پالیسی کوئی نہیں ہے، مختصر پالیسیاں ہیں، اس لیے حالات جو ہیں اب اپنے کام سارے کر رہے ہیں، اپنے سارے کام ان کے ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی بالکل برق رفتاری سے ہو رہے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں مقدمات، ہر روز ایک مقدمہ ختم ہو رہا ہے، ہر روز ایک مقدمہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے یا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے یا اس کو بند کر کے رکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن، اپنا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی، آگے ان کے رشتہ داروں کا بھی، اپنے دوستوں کا بھی، وہ ایک پوری کی پوری کمپنی۔ تو اس وقت ملک جو ہے وہ ایک کارٹل کے دسترس میں ہے، یہ مافیاز مختلف جو ہیں یہ مافیاز کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ایک اور کام بھی انہوں نے کیا ہے، وہ ضمنی الیکشن تو خیر روک دی ہیں، 43 ممبرز کے تو روکی گئے ہیں۔ ایک اور کام بھی انہوں نے کیا ہے، قومی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا، اور جوائنٹ سیشن میں بلدیاتی انتخابات اسلام آباد کے وہ نہیں ہونے دیے۔ 8 جنوری کو الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہم تیار ہیں، لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا، اس کو سنا نہیں جا رہا۔ آج سن لیا، اس کے بعد ہفتے کی تاریخ، اس کے بعد 2 ہفتے کی تاریخ، اور اب لیجسلیشن ہو گئی ہے، یعنی یہ باقاعدہ طور پہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے۔ تو یہ آج انہوں نے بل بھی منظور کر لیا، اور اس میں میئر اور ڈپٹی میئر کا براہ راست انتخاب نہیں ہوگا، اور جو فیڈرل گورنمنٹ چاہتی تھی اس کے اکارڈنگلی ہوگا۔ یہاں پہ فائدہ تھا، یہاں پہ مسلم لیگ نون نے فائدہ اٹھانا تھا، اس کے لیے الیکشن بھی رک گیا اور توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو رہی، سب کچھ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ جبکہ دوسری طرف بلدیاتی الیکشن MQM کا کراچی میں ہونا تھا، وہ الیکشن نہیں رک سکا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اتحادی تھی، اس لیے اس کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود پھر ایک اور مطالبہ کیا گیا، اور وہ اسد عمر صاحب نے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں یہ جو 33 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہے، اس کا جو ہے وہ 3 دن کے لیے آگے کیا جائے، کیونکہ جمعرات کا دن رکھا ہوا ہے 16 مارچ، تو 19 مارچ رکھا جائے تاکہ یہ اتوار کے دن ہو اور ٹرن آؤٹ زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈال سکیں۔ تو یہ تو ہے جی ایک بات، لیکن وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ ان کو جیل میں بھی یہی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ وفاداری تبدیل کریں اور عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، اور اسی طریقے سے باقی ارکان کو کیا جا رہا ہے۔ علامہ ڈوگر صاحب کا بھی معاملہ یہ ہوا، جس کو بھی اٹھاتے ہیں سب پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، وفاداری تبدیل کریں اور آپ آئیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں۔ مسلم لیگ نواز سردار مہتاب عباسی صاحب نے، انہوں نے تمام عہدے بھی واپس کر دیے، اور انہوں نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ یہ مسلم لیگ نواز کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں ہیں، وہ گورنر بھی رہ چکے ہیں، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، سب کچھ رہ چکے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے، اور یہ دوسرے عباسی ہیں، پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، اب سردار مہتاب عباسی، انہوں نے اناؤنس کر دیا عام انتخابات مانگے جا رہے ہیں۔ عام انتخابات پاکستان کے عوام بھی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال شیخ صاحب کے، اور پھر اس کے بعد ایک وہ فائل تیار کی جا رہی ہے۔ اب گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے بھی خط لکھ دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو لکھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ گورنر خیبر پختونخوا JUI کے ہیں، ایک پوری کی پوری پارٹی بنے ہوئے ہیں، جانبداری، غیر جانبداریت تو دور کی بات ہے، مکمل طور پہ باقاعدہ طور پہ کمپین چلا رہے ہیں اور غیر آئینی اقدامات میں ملوث ہیں، اس لیے ان کو روکا جائے۔ لیکن ظاہر ہے ان کو کس نے روکنا ہے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صرف ایک آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں، اور اس ایک آنکھ سے کوئی رعایت نہیں ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کھلتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، آئین سے انحراف اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں، وہ مس ہو گئی، کل کی خبر ہے لیکن دینی چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے، ریکارڈ پہ چیز آنی چاہیے۔ وہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا بلڈ ٹیسٹ، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا گیا، ان کا یورین ٹیسٹ کروایا گیا، اور کسی بھی طریقے سے شراب بھی، پھر پتہ چلا جی شراب بھی برآمد ہوئی ہے، پھر اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوا، ان کا نہ بلڈ سیمپل بھی لیا گیا، ان کا یورین بھی لیا گیا، دونوں میں نشہ نہیں نکلا، یعنی کہ شراب نوشی انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں صرف سگار پیتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال پھر ایک چھوٹے چھوٹے لطیفے آپ کو سناتا ہوں، لطیفے بڑے مزے کے ہیں، اس وقت پاگل ہوئے ہیں بنیادی طور پہ۔ تو پنجاب نے کیا کہا ہے، پنجاب نے الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ، انہوں نے کہا چونکہ رمضان المبارک میں
جو پولیس ہے وہ مساجد میں ڈیوٹی دیتی ہے، سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، اس لیے پنجاب میں بھی دہشت گردی ایک نئی لہر آ رہی ہے، اور اس نئی لہر کی وجہ سے ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور اس لیے ہم الیکشن میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور وہ 3 لاکھ کی نفری مانگ رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات کے انعقاد کے لیے کسی پڑوسی ملک سے مدد لینی چاہیے۔ ان کو چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، ان کو خط لکھ دیں، چائنا کو ایک لکھ دیں، ایک ایران کو لکھ دیں، ایک افغانستان کو لکھ دیں۔ میرا خیال ہے وہیں سے ہمیں نفری ملے گی، اور اس کے علاوہ تو نفری کہیں سے نہیں ملنی، اور کیونکہ نیت یہ ہے کہ ہم نے الیکشن ہونے نہیں دینا، ایک ضد بنائی ہوئی ہے۔ 14 جماعتی اتحاد آئین کو بھی چیلنج کر رہا ہے، قانون کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور عدالتوں کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک چلنے والی ہے نہیں۔ معاملہ آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب آتے ہیں واپس آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف۔ جنرل عاصم منیر صاحب سے 2-3 درخواستیں ہیں جی۔ نمبر 1، ڈاکٹر شہباز گل کی پریس کانفرنس کل سنی، اور وہ میں چاہوں گا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ اس بات کو ضرور ایڈریس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان آیا، غلطی ہو گئی، فار ایگزامپل غلطی ہو گئی، مان لی، اور اس غلطی کے بدلے میں اس کے ساتھ کافی کچھ کیا جا چکا ہے، نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن کیا جا چکا ہے، اور اب مسلسل FIRs درج ہو رہی ہیں، اور اس کو ایک بالکل موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور افواج پاکستان بھی ہماری ہیں، اور ہم بھی افواج پاکستان کے ہیں، اور یہ پاکستان بھی ہم دونوں کا ہے، کسی ایک کا نہیں، ہم دونوں کا ہے، پاکستان کے عوام کا بھی ہے، پاکستانی فوج کا بھی ہے۔ اور اگر عوام کو سہولتیں نہیں ہوں گی، عوام کے اندر ہی نفرت کے بیج بوئے جاتے رہیں گے، تو پھر کون عزت کرے گا، اور کیسی عزت اور کیسا احترام کا رشتہ۔ اور پھر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی ایک حصہ ہے، اس لیے ان دونوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ عاصم منیر صاحب، یہ آپ کے دور میں نہیں ہوا، آپ سے پہلے ہوا، لیکن آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہیں تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا طاقت کا بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے ان ایشو۔ اور دوسرا جو صحافیوں کے ساتھ ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ صحافیوں کے ساتھ بھی جو ایک مقدمات کی ایک چین کی گئی، ایک صاحب جو ہیں ان کو تو فارغ کیا جا چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو فارغ کیا گیا ہے، اس سے کوئی 80% جو فساد ہے وہ وہیں سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے کہ ایک کو فارغ کر دیا گیا ہے، مزید بھی آپ اچھے لوگ لے کے آئیں، اچھی سوچ والے لے کے آئیں، جو پاکستانیوں کو پاکستانی سمجھیں، اپنا ہم وطن سمجھیں، اپنی رعایا نہ سمجھیں، اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ کریں۔ تو اس لیے جو صحافیوں کے خلاف بھی اگر کچھ ہوا ہے، صحافیوں کے خلاف بھی مقدمات ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے مقدمات یکسر واپس لے لینے چاہیے، کیونکہ اگر طالبان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، جنہوں نے خون بہایا ہے، اور ان کے ساتھ اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان کو معافی ہو سکتی ہے، ان کو جیلوں سے رہا کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ جو 10-12 لوگ ہیں، کیا ان کا جرم جو ہے ان سے زیادہ ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جرم ان سے زیادہ ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو خون میں نہلایا، اور ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں، افسروں کو اور چن کے مارا؟ تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہو سکتی ہے، تو پھر یہ 10-12 لوگ جو ہیں، 8-10 صحافی ہیں، اور باقی ڈاکٹر شہباز گل ہیں، اعظم سواتی ہیں، تو ان کا کیا جرم ہے؟ تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ ہم سب ہیں تو پاکستان ہے، ہم سب نہیں ہیں تو پھر اللہ معاف کرے، پاکستان بھی اس طریقے سے نہیں رہ سکے، کوئی ملک بھی نہیں رہ سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔